ताजदार करम हो, निगाहे करम हो, करम ताजदार करम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इल्मे बारी ताला के ताल्लुक से जिन 5 एहतिमालात को जाना, उनमें सबसे आखिरी जो एहतिमाल है बातिल एहतिमालात में से है, वो है शक्के इन्फिसाल, यानी ये कहना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इल्म बारी ताला की ज़ात से मुनफसिल है, जिसका हासिल ये है कि गैर है। वो इल्म क्या है? गैर है, ऐन नहीं है। ज़ाते बारी ताला का गैर है। इस गैर होने को 4 वजहों से इन्होंने बातिल करार दिया कि इस्तिकमाल बिल गैर लाजिम आएगा और इस्तरार फाहिश लाजिम आएगा। नंबर 3 निस्बते जहल इला बारी ताला का लुजूम होगा। नंबर 4 तसलसुले मुस्तहील का लुजूम होगा। इस शक्के अखीर की ताबीरात 5 अंदाज में की हैं, जिनको 5 मजहब से ताबीर किया जाता है, मौसूम किया जाता है। पहली ताबीर ये है कि बारी ताला की ज़ात का जो गैर है, इल्मे बारी ताला, वो ऐसी सूरतों पर मुश्तमिल है जो कायम बिनफ्सी ही है और मुजर्रद अनिल माद्दा है। ये अफलातून का मौक़िफ़ है। इसको 4 उन दलीलों से बातिल किया जाएगा चूंकि अमरे मुनफसिल है ये, और मखसूस ताबीर को इस एतबार से कि ये आपकी तारीफ तमाम अफराद को जामे नहीं है, तो बास के एतबार से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का माअज़ल्लाह जाहिल होना लाजिम आएगा। समझ में आ गया? ये अफलातून का मजहब हो गया, उसका रद्द भी हो गया। दूसरा, इसी अमरे मुनफसिल यानी इल्म गैरे बारी ताला है, गैरे ज़ाते बारी ताला है, इसकी ताबीर अक्सरे मशाइया ने की है, जो दूसरा मजहब कहलाता है ना। बारी ताला का इल्म अमरे मुनफसिल है, इसके मानने वाले दूसरे लोग क्या है? दूसरा जो गिरोह है वो क्या है? अक्सरे मशाइया का। उनकी ताबीर क्या है? वो गैर की ताबीर किस अंदाज में करते हैं? अमरे मुनफसिल को इन्होंने तो इसकी ताबीर अफलातून ने सोवर ऐसी सूरतों से की जो कायम बिनफ्सिहा, सोवरुन कायमा बिनफ्सिहा व मुजर्रदा अनिल माद्दा, इससे की है। अक्सरे मशाइया ने इस अमरे मुनफसिल, इस गैर की ताबीर की है किससे? दहरी से। किससे की है? मय्यत दहरिया, दहर से की है। क्या किया है बेटा? दहर से। क्या किससे किया है? दहर से। क्या किया है उन्होंने? उन्होंने कहा कि एक आलमे दहर है। क्या है बेटा? आलमे दहर में तमाम मुमकिनात बिना किसी तकद्दुमो ताखुर के। क्या है बेटा? आलमे दहर में तमाम मुमकिनात बिना किसी तकद्दुमो ताखुर के, है ना, पाए जाते हैं। तो उनका आलमे दहर में बिना किसी तकद्दुमो ताखुर के पाया जाना, यही इल्मे बारी ताला है। क्या है बेटा? यही इल्मे बारी ताला है, यानी यही मंशए इंकिशाफ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आलमे दहर को मुलाहजा फरमाता है और तमाम अशिया उसके ऊपर मुनकशिफ हो जाती हैं। कंप्यूटर देखा है? छोटा सा है कि नहीं है? बोलो बेटा। उसमें जितनी भी चीजें हैं, नॉलेज है ना, जैसे ही जो है वो सर्च का वो बन के आता है कि नहीं आता है अपन के, तो सर्च का वो जो बन के आता है वो आला, है ना, जिसे खुर्दबीन कहते हैं, और जिसे वो जो मुहद्दब शीशा होता है वो उसका एक अक्स बन के आता है कि नहीं आता। उसका क्या मतलब होता है बेटा? कि आपने कमांड दी, आपको जिस चीज को जानना है उसका नाम डाला, और वो जो है वो ढूंढता है, मुलाहजा करता है, पूरे उस कंप्यूटर मेमोरी का, है ना, वो दौरा करता है, यूं करके ढूंढता है, और जैसे ही वो डाली हुई चीज उससे मैच करती है, फौरन झमाका होता है और वो चीज आपकी स्क्रीन पर आ जाती है। ऐसे ही ये लोग कहते हैं कि आलमे दहर एक है कि जिसमें सारी की सारी चीजें मौजूद है, उस मेमोरी की तरह है ये, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको देखता है, मुलाहजा करता है, और वो शय उसके ऊपर मुनकशिफ हो जाती है।
تو چونکہ وہ عالم دہر ذات باری تعالیٰ نہیں ہے، اس لیے امر منفصل ہے نا، کہ یوں نہیں کہہ سکتے کہ ہاذا الدہر ہے نا ربی، یا ہاذا الدہر اللہ ہاذا الدہر، یہ نہیں کہہ سکتے، حمل جو ہے وہ جائز نہیں ہے، منفصل ہے نا۔ تو انہوں نے یہی جو ہے وہ کہا، تو اکثر مشائیہ نے اس امر منفصل کی تعبیر کیا کی؟ افلاطون نے سور قائمہ سے کی، قائمہ بنفسہا سے کی، اور انہوں نے کیا کی؟ دہر سے۔ کس سے تعبیر کی بیٹا؟ کہ باری تعالیٰ کا علم اصل میں کیا ہے کہ وہ تمام اشیاء، تمام موجودات بنا کسی تقدم و تاخر کے عالم دہر میں ہیں، اور عالم دہر باری تعالیٰ کے سامنے ہے، اور عالم دہر میں ان تمام موجودات کا ہونا ہی، ان کا وجود پذیر ہونا، وجود میں ہونا، موجود ہونا، یہی جو ہے وہ باری تعالیٰ کا علم ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ بس مشائیہ کا مذہب سمجھ میں آ گیا۔ انہوں نے کیا تفسیر کی اس امر منفصل کی؟ کہ وہ امر منفصل جو علم باری تعالیٰ بن رہا ہے، وہ دراصل ممکنات کا وہ وجود ہے، ان ممکنات کے وجود کو کہتے ہیں کہ جو ممکنات عالم دہر میں بنا کسی تقدم و تاخر کے پائے جاتے ہیں، اور وہ عالم دہر اللہ رب العزت کے سامنے ہے نا۔ تو اللہ رب العزت کا ان کو جاننا یہی جو ہے وہ علم ہے، اس عالم دہر کو جاننا یہی علم ہے۔ تو وہ علم کیا ہے؟ علم کی پوٹلی وہ کیا ہے نا، علم کی وہ پٹاری کیا ہے؟ وہ عالم دہر ہے نا، جسے آپ کمپیوٹر سے بھی سمجھ سکتے ہیں اور میموری سے جو ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ معمولی سا میموری کارڈ ہے جس کو جو ہے وہ اللہ رب العزت ملاحظہ فرماتا ہے، اور اس میں تمام اشیاء کا موجود ہونا یہی باری تعالیٰ کا علم ہے۔ دیکھو، وثانی قول اکثر المشائین، دوسرا مذہب کس میں؟ شق اخیر میں، یعنی شق انفصال میں دوسرا جو مذہب ہے نا، وہ اکثر مشائیہ کا یہ کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ یہ مقولہ آ رہا ہے من وجود الممکنات، یہ کہنا ہے کہ ہے نا عالم واقع میں، کس میں؟ جسے عالم دہر کہتے ہیں، دہر جس کی تعبیر واقع میں ہے نا واقع سے جو ہے وہ کی جاتی ہے، اس دہر میں، اس عالم دہر میں تمام ممکنات موجودہ کا موجود ہونا، وجود ہے نا، اور من غیر تقدم، یہ وجود سے متعلق ہے کہ وہ تمام ممکنات کا وجود، ایسا وجود جو بنا کسی تقدم و تاخر کے ہو۔ تو ہمارے لفظوں میں یوں کہنے لگا کہ عالم دہر جس کی تعبیر عالم واقع سے بھی کی جاتی ہے، اس میں تمام ممکنات موجودہ کا بنا کسی تقدم و تاخر کے موجود ہونا یہی باری تعالیٰ کا علم ہے۔ سمجھ آیا؟ ہاں، تو کہتے ہیں کہ فل ممکنات الموجودہ، تو کیسے علم ہے اس کی تفسیر بیان کر رہے ہیں کہ یہ تمام ممکنات جو دہر میں موجود ہیں، اور یہ سب کے سب جو ہے وہ دہر کے ساتھ حاضرت عندہ تعالی، اللہ رب العزت کے نزدیک اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں، تو هو العلم بہا، تو یہی ممکنات موجودہ فی الدہر من غیر تقدم و تاخر کا موجود ہونا ہی ان کا علم ہے، یعنی موجود ہونا ہی علم ہے۔ کیا ہے بیٹا؟ موجود ہونا ہی علم ہے نا۔ ہاں، کہ یہ تمام، یہ عالم دہر ان تمام ممکنات کو لے کر کے باری تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہے، تو اس کا باری تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، موجود ہونا، یہی جو ہے وہ علم باری تعالیٰ ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ ہاں؟ اب اس کا رد کیسے ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ اس کے رد کے لیے 4 دلیلیں تو وہی آپ کے ہاتھ میں ہے، کہ چونکہ یہ تعبیر جو ہے باری تعالیٰ کے علم کو باری تعالیٰ سے منفصل کر رہی ہے، تو باری تعالیٰ کے لیے استکمال بالغیر لازم آئے گا، نسبت جہل لازم آئے گی، استرار فاحش لازم آئے گا، اور تسلسل مستحیل لازم آئے گا، اور خاص اس تعبیر پر ایک الگ سے اعتراض ہوگا، وہ وہی اعتراض جو افلاطون پر ہوا ہے، کہ آپ نے
اس علم باری تعالیٰ کو امر منفصل مان کر کے، غیر مان کر کے، ذات باری تعالیٰ کا غیر مان کر کے جو تعبیر کی ہے عالم دہر میں موجود ہونا ممکنات کا، ممکنات موجودہ کا عالم دہر میں وجود، یہی باری تعالیٰ کا علم ہے. تو اس میں آپ قید لگا رہے ہیں، اپنے الفاظ پر غور کریے. ممکنات موجودہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ تو آپ کی یہ تعبیر، آپ کی یہ تعریف اپنے افراد کو جامع نہیں ہے. بعض افراد کے اعتبار سے باری تعالیٰ کا جاہل ہونا معاذ اللہ لازم آئے گا، اس لیے کہ باری تعالیٰ کا علم جس طرح ممکنات کو محیط ہے اسی طرح مستحیلات کو بھی محیط ہے، ممکنات معدومہ کو بھی جو ہے وہ محیط ہے. کچھ جو ہے وہ مستحیل چیزیں ہیں، محال ہیں، جن کا وجود محال ہے. کچھ وہ حقیقتیں ہیں کہ جن کو ممکنات معدومہ کہتے ہیں. ممکن تو ہے لیکن ان کا کبھی وجود نہیں ہوا، وہ وجود میں نہیں آ سکتی. ممکن تو ہے، ممکن الوجود ہے، لیکن کبھی وقوع نہیں ہوگا اس وجود کا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ممکن ہوتا ہے. ایک ممکن وہ ہوتا ہے جو وجود میں آ جاتا ہے، ایک ممکن وہ ہوتا ہے جس کا وقوع نہیں ہوتا ہے نا. تو جیسے محال کی مثال آپ جو ہے وہ سنیں. قرآن کریم میں ہے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا، کہ جب ان کو پکڑا جائے گا قیامت کے دن مشرکین وغیرہ کو جو گستاخ لوگ ہیں، تو کہیں گے یا رب العالمین ایک مہلت اور دے دے، ہمیں جو ہے وہ دنیا میں دوبارہ بھیج دے، پھر دیکھ ہم کیسے متقی پرہیزگار ولی کامل بن کے آتے ہیں. یہ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ تو اللہ رب العالمین تو ان کا دوبارہ دنیا میں بھیجا جانا یہ تو محال ہے. اللہ رب العزت کو تو محال کا بھی علم ہے، اور یہ بھی ہے کہ محال وہ وجود میں آ جائے تو اس کی کنڈیشن حالت کیا ہوگی وہ بھی جانتا ہے. فرماتا ہے وَلَوْ رُدُّوا، پہلی بات تو ان کا لوٹایا جانا محال ہے، لیکن اس محال کو بھی اللہ رب العزت اس طور پر جانتا ہے کہ وَلَوْ رُدُّوا، اگر محال یہ وجود میں آ جائے، اگر ان کو بھیج دیا جائے، لَعَادُوا لِمَا نُهُوا، پھر اسی جانب پلٹ جائیں گے جس سے انہیں روکا گیا ہے نا. تو وہ تو اس کے علم کا عالم تو یہ ہے کہ ممکنات تو چھوڑیے، وہ محال کو بھی جانتا ہے. محال کو چھوڑیے، وہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ محال وجود آنے کے بعد اس کی کنڈیشن کیا ہوگی، وہ کس حالت میں ہوگا، وہ تو وہ بھی جانتا ہے. تو اس کے ایسے ہے نا بے مثال علم کو آپ نے محدود کر دیا ممکنات موجودہ میں، ہے نا. آپ نہیں جانتے کہ ممکنات معدومہ، جیسے کہ جو ہے وہ ہے نا یہ زمانے کی جو حرکت ہے، زمانہ ایک دوسرے ماضی جو ہے مستقبل کے ساتھ جو ہے وہ جمع نہیں ہو سکتا. یہ جو ہے وہ سب جو ہے وہ دیکھا آپ نے، ہے نا. تو یہ اسی طریقے سے افلاک کا ساکن ہونا، ان کے نزدیک کیا ہے کہ فلک جو ہے وہ متحرک ہے، ہمیشہ جو ہے وہ حرکت میں رہتا ہے، تو اس کا جو ہے وہ ہے نا سکون پذیر ہونا. جو چیزیں ممتنع ہیں جیسے اجتماع نقیضین ہے، کیا ہے بیٹا؟ اجتماع نقیضین، عدم وجود کے ساتھ نہیں، وجود عدم کے ساتھ نہیں. لیکن اللہ رب العزت کے علم میں تو یہ سارے جو ہے وہ موجود ہیں کہ نہیں. اللہ رب العزت تو سب کو جانتا ہے، کب جو ہے وہ یہ بیٹھے گا، کب جو ہے وہ کھڑا ہوگا، کھڑا ہونا بیٹھنا یہ اجتماع نقیضین ہے، لیکن باری تعالیٰ کے علم میں ہے کہ نہیں، ہے نا. تو یہ ممتنعات جو ہے نا یہ سب کے سب جو ہے اللہ رب العزت کے علم میں ہے، اور ان کا ہے نا ان کو آپ نے اپنی تعبیر اور اپنی تفسیر سے نکال دیا. تو حاصل کلام یہ ہے کہ باری تعالی ممتنعات اور ممکنات معدومہ کے اعتبار سے جاہل ہے معاذ اللہ، اور اللہ رب العزت کا ان کو جاننا، جیسا کہ قرآن سے میں نے دلیل دے دی ہے نا، ان کا جاننا، اللہ رب العزت کا علم ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یہ بالکل جو ہے وہ ثابت شدہ ہے، اور یہ مسلمات میں سے ہے، اور مسلمات کے خلاف لازم آ رہا ہے، خلاف مفروض لازم آ رہا ہے، اور خلاف مفروض باطل ہوتا ہے. اور یہ باطل اس لیے لازم آیا کہ آپ نے اللہ رب العزت کے علم کو امر منفصل مان کر کے اس کی تعبیر ہے نا دہر سے کر دی. کس سے کر دی بیٹا؟ عالم دہر سے کر دی، اور اس کو عالم دہر کو محدود کر دیا ممکنات موجودہ سے. کس سے کر دیا بیٹا؟ ممکنات موجودہ. اسی کا وفی ہے. اس میں سب سے بڑا جو اعتراض ہے وہ یہ کہ انہ لا یشمل العلم بالممتنعات، کہ اللہ رب العزت کا علم جو ہے یہ علم بالممتنعات کو اور علم بالممکنات معدومہ کو شامل نہیں ہوگا. آپ کی تعریف کے اعتبار سے آپ نے علم باری تعالیٰ کی جو تعریف کی ہے، یہ تعریف جو ہے وہ علم بالممتنعات اور علم بالممکنات معدومہ کو شامل نہیں ہوں گی.
وہ ممتنعات اور وہ ممکنات معدومہ جو ازلن اور ابدن ہیں. کیا ہے بیٹا؟ جو ازلن اور ابدن ہیں. سمجھے؟ ہاں. دلیل اس کی کیا ہے کہ یہ ممکنات معدومہ اور ممتنعات ان باری تعالیٰ ان سے عاری ہو جائے گا, باری تعالیٰ کو ان کا علم نہیں ہوگا, ان کی طرف اعتبار سے جہالت کی نسبت لازم آئے گی. اس کی دلیل کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ فَإِنَّهَا لَا وُجُودَ لَهَا فِي الدَّهْرِ اصلا, اس لیے کہ ممتنعات اور ممکنات معدومہ کا دہر میں وجود ہی نہیں ہے سرے سے. کیونکہ آپ نے کیا کہا؟ وہ ممکنات جو دہر میں موجود ہیں اور ان کا باری تعالیٰ, اس دہر کا, عالم دہر کا باری تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا, یہی علم باری تعالیٰ ہے. تو ممکنات معدومہ موجودہ میں آپ نے منحصر کر دیا, تو ممکنات معدومہ اور ممتنعات خارج ہو گئے کہ نہیں؟ اسی کا الا ان یقال بالتوزیع. کہتے ہیں ارے اتنی بڑی خرابی, اتنی بڑی مشکل میں آ گئے یہ مشائیہ, اکثر مشائیہ, چلو ہم ان پر اپنے فضل و کرم کی بارش کر دیتے ہیں اور ان کے اوپر بخشش کا, ہے نا, بخشش کی موسلادھار بارش کرتے ہوئے اس مشکل کو سے ان کو نکال سکتے ہیں. بخشش کرتے ہوئے, ہے نا, ان کے اوپر رحم کرتے ہوئے, ان کے اوپر کرم کرتے ہوئے اکثر مشائیہ کو ہم اس مشکل سے یوں نکال سکتے ہیں کہ اے اکثر مشائیہ, تم جس مشکل میں پھنسے ہو اس سے تم یوں نکل سکتے ہو, تم یہ کہہ دو کہ ہم نے باری تعالیٰ کے علم کو ممکنات موجودہ میں منحصر نہیں کیا, بلکہ ہم ایک راستہ آپ کے سامنے یہ نکال دیتے ہیں کہ جو ممکنات موجودہ ہیں ان کو باری تعالیٰ, ہے نا, وجود دہری کے ذریعے سے جانے گا, وجود دہری سے جانے گا, اور جو رہ گئے ممکنات معدومہ اور جو ممتنعات ان کو اللہ رب العزت ایسی صورتوں کے ذریعے سے جانے گا کہ جو صورت قائم بنفسہا ہے, مجرد المادہ ہے, یعنی جو صور افلاطونیہ کہلاتی ہیں. کیا کہلاتی ہیں؟ افلاطون کے مذہب کو صور افلاطونیہ سے بھی تعبیر کرتے ہیں کہ اس نے باری تعالیٰ کے علم کو صورتوں میں منحصر کیا ہے نا, تو صور افلاطونیہ کے نام سے اس مذہب کو جانا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اکثر مشائیہ کہ آپ کے اوپر جو اعتراض ہے یہی ہے نا کہ ممکنات موجودہ صرف باری تعالیٰ کے علم بنے ہیں. کہنے کہ نہیں, ممکنات موجودہ کو اللہ رب العزت عالم دہر سے جانے گا اور ممتنعات اور ممکنات معدومہ کو اللہ رب العزت صور افلاطونیہ کی صورت میں جان لے گا. تو یہ بخشش بلا وجہ نہیں ہے بیٹا ملا حسن کی. یہ جب بخشش کرتے ہیں تو جوتا مارتے ہیں بھگا کر. مطلب یہ ہے ان کی بے وقوفی کو ظاہر کر رہے ہیں کہ ارے جن لوگوں نے اکثر مشائیہ کو بچانے کی کوشش کی ہے, یہ تعبیر کر کے انہوں نے تو ان کو اور جو ہے وہ نیچے گڑھے میں گرا ڈالا کہ اللہ رب العزت کے علم کو انہوں نے متحد نہیں مانا. یہ تو متعدی ہو گیا, تعدد ہو گیا علم میں کہ باری تعالیٰ کا ایک علم کا بعض حصہ وہ ہے جو عالم دہر کی صورت میں ہے اور بعض حصہ صور افلاطونیہ کی حصے میں کی طرح ہے, تو تعدد لازم آ رہا ہے. جبکہ باری تعالیٰ, ہے نا, تعدد باری تعالیٰ کے علم میں تعدد نہیں ہے, اس کی وہ ایک صفت ہے, وہ خود واحد, اس کی وہ صفت بھی واحد. یا علم ایک ایسی صفت ہے جس سے ازلی اور ابدی طور پر اللہ رب العزت متصف ہے نا. ہاں, تو یہ مذہب نہیں رہا, یہ تو چوچو کا مربع ہو گیا, ہے نا, کہ بات چیز یہاں سے لے لی, بات یہاں سے, ہے نا, کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا, بھانمتی سے رشتہ جوڑا. یہ تو وہ بات ہو گئی بیٹا, ہے نا. یہ تو خیرات لینا ہو رہی ہے. یعنی اکثر مشائیہ اتنے بڑے بیوقوف ہیں کہ اپنے مذہب کے لیے وہ افلاطون کے مذہب سے بھیک مانگ رہے. وہ اتنے بڑے بیوقوف ہیں کہ ان کے پاس ایسی کوئی تعبیر ہی نہیں تھی کہ جو تمام افراد علم باری تعالیٰ کو محیط ہو جاتی یا اس کا جو ہے وہ اس کے لیے جامع ہو جاتی. جامعیت کے لیے انہیں بھیک مانگنا پڑ رہا ہے افلاطون سے جا کر کے. تو یہ مذہب کہا رہا, ان کا مستقل مذہب کہا رہا. یہ تو مستقل مذہب نہیں بلکہ مذہب چوچو ہو گیا یہ, ہے نا. ہاں, مذہب چوچو مربع. تو اسی کا الا یقال بالتوزیع, البتہ بخشش کرتے ہوئے, کرم کرتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے. کس پر بخشش کرتے ہوئے؟ مشائیہ پر. اس طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ علم الباز بالوجود الدہری,
کہ باری تعالیٰ کا بعض علم وجود دہری سے ہو بل بعض الآخر، اور بعض جو دوسرے رہ گئے ہیں، تو بعض وجود دہری والے کون سے ہیں؟ ممکنات موجودہ، اور بعض آخر والے کون سے ہیں؟ وہی ممتنعات اور ممکنات معدومہ بے طریق آخر، دوسرے طریقے سے۔ وہ دوسرا طریقہ کون سا ہے بتا دو، کہتے وہ دوسرا طریقہ صور افلاطونیہ ہے، سمجھے؟ وفی ہے معافی، اس میں جتنی بڑی خرابی ہے وہ ہے کہ جس کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ما لائے کہ اس میں اتنا ابہام ہے، اتنی وہ نکارت ہے، اتنی اس میں جو ہے وہ غلظت ہے، اور اتنی زیادہ جو ہے وہ تغلیظ، اتنی زیادہ جو ہے وہ ہے نا وہ گھٹیا درجے کی بات ہے یہ، کہ اس کو ہم زبان پہ بھی نہیں لے سکتے، اس کو مبہم طور پر بیان کر رہے ہیں، زبان پر بھی نہیں لے سکتے۔ تو اس میں بہت بڑی خرابی ہے، اور وہ کون سی خرابی ہے بیٹا؟ وہ میں بتا چکا کہ یہ تو چوچو کا مربع ہو گیا ہے نا، یہ خرابی ہے اس میں۔ اور یہ خرابی ہے کہ افلاطون کا جو ہے وہ مذہب، وہ مسیحیہ اتنے بڑے بیوقوف ہیں کہ انہیں اپنے مذہب کی تکمیل کے لیے افلاطون سے خیرات لینا پڑ رہی ہے۔ چلو یہ تو بات ہو گئی ہے کہ ایک تو اعتراض یہ ہے، چار وہ کیا اور ایک ہی ہے نا، 5 دلیلوں سے یہ باطل ہے۔ کیا 4 دلیلیں وہی امر منفصل والی، اور 5ویں یہ کیا جامعیت نہیں ہے، تو اسی کو اب تفصیل سے بیان کر رہا ہے۔ وَيَقْتُلُ هَذَا الْمَذْهَبْ، یہ مذہب بھی باطل ہے ان تمام دلائل کے ساتھ، ہے نا، ان جو ہے نا گزرے ہیں، ہے نا، کس سے باطل ہے؟ بِإِبْطَالِ الْمَعِیَّہ، یعنی ان 4 دلائل سے تو باطل ہے ہی، ساتھ میں باطل ہے معیت دہریہ کے ابطال سے، کہ آپ نے جس مذہب کی تفسیر بیان کی ہے اس میں کیا کہا ہے کہ تمام ممکنات عالم دہر میں موجود ہیں، تو معیت دہریہ ہوئی کہ نہیں، کہ سب ایک ساتھ پائے جا رہے ہیں؟ کیا پائے جا رہے ہیں بیٹا؟ یعنی آپ کی بیان کردہ تعریف علم باری تعالی یہ معیت دہریہ کو مستلزم ہے۔ ایسے کرو، معیت دہریہ کو مستلزم ہے۔ معیت دہریہ تسلسل کو مستلزم ہے، کس کو نہیں؟ تسلسل کو ڈائریکٹ نہیں، معیت دہریہ 2 چیزوں کو مستلزم ہے۔ پہلی چیز کیا ہے کہ اس میں تمام علوم کا غیر متناہی ہو کر کے موجود بالفعل ہونا لازم آ رہا ہے۔ کیا لازم آ رہا ہے بیٹا؟ موجودہ بالفعل ہونا لازم آئے گا۔ دوسری چیز کیا لازم آئے گی؟ تمام ان امور موجودہ غیر متناہیہ میں ترتیب لازم آئے گی، خواہ وہ ترتیب ذاتی ہو یا طبعی ہو، زمانی ہو، یا جو ہے وہ کسی اور قسم کی ترتیب ہو۔ تو کئے امر لازم آئیں گے؟ معیت دہریہ سے نہیں، یہ تفسیر اور تعریف معیت دہریہ کو مستلزم ہے، اور معیت دہریہ 2 چیزوں کو مستلزم ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلا امر کیا ہے؟ موجود بالفعل ہونا، امور غیر متناہیہ کا موجود بالفعل ہونا، اور دوسرا امر کیا ہے؟ ترتیب کا ہونا۔ کس کا ہونا بیٹا؟ مترتبہ، جس کو پڑھا ہے تم نے، ہے نا، شق انضمام میں پڑھا کہ مترتبہ ترتیب کا ہونا، اور یہ دونوں امر مل کر کے مستلزم ہیں ایک اور چیز کو، وہ کیا ہے؟ تسلسل، کہ جہاں پر وہ امور غیر متناہیہ میں موجود بالفعل ہونا نکلے گا، اور جہاں پر ترتیب نکلے گی اس میں تسلسل ہوگا، اور تسلسل یہ برہان تطبیق اور برہان تضاعف سے جو ہے وہ باطل، اس لیے معیت دہریہ باطل، اور جب معیت دہریہ باطل تو آپ کا مذہب ڈسمس ہو گیا۔ کیا ہو گیا بھائی؟ ہاں، اپوز ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ مذہب باطل ہے ان تمام دلائل کے ساتھ جو ما قبل میں گزرے، ان کے باوجود یہ باطل ہے کس سے؟ اس معیت دہریہ کے ابطال سے، کہ جو یہاں پر لازم آ رہی ہے کس سے؟ باجراء براہین التسلسل فی ہے، کہ معیت دہریہ یہ باطل ہے۔ کیسے باطل ہوگی؟ کہ اس میں ہم برہان تسلسل جاری کریں گے۔ کیسے جاری کریں گے؟ تو برہان تسلسل کیسے جاری کریں گے؟ ڈائریکٹ نہیں، وہ میں نے طریقہ بتا دیا کہ یہ تعریف اس تعریف نے لازم کیا کس کو؟ معیت دہریہ کو، اور معیت دہریہ نے 2 چیزیں لازم کی کہ موجود بالفعل ہونا لازم آئے گا امور غیر متناہیہ کا، اور امور غیر متناہیہ میں ترتیب لازم آئے گی، خواہ وہ ترتیب طبعی ہو یا وہ ترتیب زمانی ہو، ذاتی ہو، ہے نا۔ اور یہ دونوں چیزیں مل کر کے تسلسل کو لازم کریں گی، اور جہاں تسلسل ہوگا وہ تسلسل جو ہے وہ محال ہو جائے گا کس سے؟ برہان تطبیق اور برہان تضاعف سے، اس لیے معیت دہریہ بھی باطل ہو جائے گی۔
کہتے کیسے یہ معیت دہریہ جو ہے وہ برہان تسلسل کو کیسے مستلزم ہوگا؟ ڈائریکٹ نہیں ہوگا. کہتے ہیں وجود الامور الغیر متناہیہ بالفعل. یہ معیت دہریہ کس کو لازم کرے گی؟ دو چیزوں کو. پہلے کیا کہ امور غیر متناہیہ کا بالفعل وجود اس کو لازم کرے گی، کما هو المقرر عندهم، جیسا کہ مشائیہ کے نزدیک یہ ثابت شدہ ہے. کیسے؟ من ان الماضیات والمستقبلات، اس لیے کہ خود انہوں نے کہا ہے کہ تمام ماضی تمام مستقبلات یہ دہر میں موجود ہیں، جس کی تعبیر عالم باقی سے کی جا رہی ہے، اور انہوں نے کہا بالفعل موجود ہے. یہی تو کہا اوپر کہ تمام بنا کسی تقدم و تاخر کے تمام جو ہے وہ ماضی مستقبل وہاں پر جو ہے وہ پائے جائیں گے. ٹھیک ہے. دوسری چیز کیا باطل کرے گی کہ یہ بالفعل جو پائے جائیں گے اما وجود الترتیب، یا تو جو ہے وہ ترتیب کے وجود کے ساتھ پائے جائیں گے، یعنی اس میں مترتبہ کو وہ لازم کرے گی، ہے نا. فلما ذکرت فی شق الانضمام آنفا، جیسا کہ ہم ابھی جو ہے وہ شق انضمام میں جس کا ذکر کر چکے ہیں. اور اس وجہ سے بھی کہ ترتیب کئی طریقے کی ہے. ترتیب یا تو کون سی ہوگی؟ ترتیب طبعی ہوگی یا ترتیب زمانی ہوگی. ترتیب طبعی جیسے کہ معدات میں ہے کہ اس میں جو ہے وہ ترتیب طبعی داہر میں پائی جائے گی. وفی المتصلات، اور جو متصلات ہیں، منفصلات نہیں متصلات، جیسے کہ آج کل پرسوں نرسوں، یہ ہے نا، یہ جو ہے وہ متصلات، جیسے کہ جو ہے وہ حرکت ہے اور حرکت متناہی اور حرکت غیر متناہی اور زمانے غیر متناہی، ہے نا. تو اس میں جو ترتیب پائی جائے گی وہ ترتیب اتصال پائی جائے گی، کیونکہ یکفی الاتصال للترتیب، ترتیب کے لیے یہاں پر اتصال کافی ہے. اس میں تقدم اور اس میں یہ ضرورت نہیں ہے کہ ایک علت بنے دوسرا جو ہے وہ معلول بنے، ہے نا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ترتیب کے لیے اتصال کافی ہے. ولا يحتاج الى ترتیب آخر، اور متصلات میں ترتیب کے لیے کسی دوسری ترتیب کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ جو ہے وہ خط اور سط میں جو ترتیب پائی جاتی ہے اس ترتیب میں کسی اور ترتیب کی ضرورت نہیں ہے. وضع وغیرہ کی ترتیب وضعی ہوتی ہے، ترتیب صنعی ہوتی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے نا. تو یہاں تک جو سمجھا اس سے پریشان مت ہو جانا. اس میں صرف اتنا بتایا ہے ان 4-5 لائنوں میں کہ ترتیب پائی جائے گی. کیا پائی جائے گی بیٹا؟ یعنی وہی ساری چیزیں جو شق انضمام میں پڑھ چکے ہو وہی چیزیں ہیں. کیا؟ میرے اعتبار سے سننا اسے کہ آپ نے علم کی جو تعریف کی ہے اس سے یہ لازم آ رہا ہے کہ تمام ممکنات جو ہے، چاہے وہ ماضی ہو چاہے وہ مستقبل ہو، سب کے سب جو ہے وہ عالم دہر میں موجود ہیں. تو عالم دہر میں ایک ساتھ موجود ہے، جس کو ہم نے معیت دہریہ کہا. یعنی آپ کی تعریف معیت دہریہ کو مستلزم، اور معیت دہریہ جو ہے یہ ان امور غیر متناہیہ کے موجود بالفعل ہونے اور ان امور غیر متناہیہ کے مترتب ہو کر کے پائے جانے کو جو ہے وہ مستلزم. اور جب امور غیر متناہیہ جو ہے وہ موجود بالفعل ہو کر کے ترتیب کے ساتھ پائے جائیں، چاہے ترتیب طبعی کے ساتھ چاہے ترتیب زمانی کے ساتھ، تو وہ ترتیب وار پائے جائیں تو اس میں تسلسل پایا جاتا ہے. اور تسلسل جو ہے وہ برہان تطبیق اور برہان تضائف سے باطل. لہذا جب برہان تطبیق اور برہان تضائف سے تسلسل باطل، تو تسلسل جو ہے یہ مستلزم تھا کس کی وجہ سے؟ معیت دہریہ. تو معیت دہریہ باطل. جب معیت دہریہ باطل تو آپ کا مذہب بھی جو ہے وہ باطل. یہ ہے بیٹا، اسی کو سمجھایا ہے. یہ 2-3 لائن سے پریشان مت ہو جانا کہ کیا چیزیں، ان کا دلیل سے کوئی سمبند نہیں ہے. یہ صرف ترتیب کو آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ عالم دہر میں جو چیزیں پائی جائیں گی تو چونکہ وہ ممکنات پائے جائیں گے، اور ممکنات وہ ہیں حضرت آدم پہلے آئے، ہمارے نبی بعد میں آئے، پھر جو ہے وہ حضرت عمر کا زمانہ، پھر جو ہے وہ اس طریقے سے ماضی اور مستقبل سب کہتے ہیں عالم دہر میں ایک ساتھ پائے جائیں گے. اور وہ سب کے سب معلومات باری تعالیٰ چونکہ غیر متناہی، تو یہ ساری چیزیں غیر متناہی ہوں گی. اور یہ غیر متناہی آپ کہہ رہے ہیں عالم دہر میں موجود ہیں. وجود کو علم کہا ہے، عالم دہر میں وجود، عالم دہر میں ان سب کا موجود ہونا. تو موجود ہونا بالفعل موجود ہونا کہہ رہے ہو، تو خود آپ کہہ رہے ہو کہ عالم دہر میں یہ امور غیر متناہیہ مرتب ہو کر کے، کہ جس میں سب متعین ہے کہ یہ پہلا ہے یہ دوسرا ہے، پہلے حضرت آدم ہوں گے پھر عیسیٰ ہوں گے پھر ایسے ہو گئے،
تو یہ سب متعین ہے، ترتیب وار پائے جا رہے ہیں۔ اور جب امور غیر متراہیہ موجود بالفعل ہو کر مترتب ہو کر کے پائے جائیں تو ان میں تسلسل ہوتا ہے، اور تسلسل برہان تطبیق اور برہان تضعیف سے باطل، لہذا معیت دہریہ ایک باطل کو مستلزم ہونے کی وجہ سے خود باطل، اور جب معیت دہریہ باطل تو آپ کا مذہب بھی جو ہے وہ باطل۔ سمجھ میں آ گیا بیٹا؟ چلو اسی کو کہا ولی ابطال المعیت دہریہ، تو گویا کہ معیت دہریہ کو آپ نے باطل کیا ایک دلیل سے، وہ دلیل کیا ہے کہ تسلسل لازم آئے گا، اور تسلسل برہان تطبیق اور برہان تضعیف کو باطل۔ شارٹ کر لو دلیل کو یہ کر لو کہ آپ کی تفسیر سے معیت دہریہ لازم آ رہی ہے، اور معیت دہریہ تو یہ تسلسل کو مستلزم، اور تسلسل برہان تطبیق اور برہان تضعیف سے باطل، لہذا جو ہے وہ آپ کا مذہب باطل۔ تو کہتے ہیں کہ اس مذہب کو باطل کرنے کے لیے جو آپ نے معیت دہریہ کے بطلان پر ایک دلیل قائم کی ہے، کیا کچھ اور دلیلیں بھی ہیں؟ تو کہتے ہیں لنا بیانات اخرى، اس معیت دہریہ کو باطل کرنے کے لیے تو ہمارے پاس بے شمار دلائل ہیں، بہت سے دلائل ہیں، اور دوسرے بھی دلائل ہیں، ہے نا، لمبے چوڑے دلائل ہیں، لا يتحملها المقام، لیکن چونکہ کتاب طویل ہو جائے گی اس لیے یہ مقام اس کا متحمل نہیں ہے، تو ایک دلیل پر اکتفا کرو، وہ دلیل یہی ہے کہ معیت دہریہ تسلسل کو مستلزم، تسلسل دائرہ اور شارٹ کر لو کہ آپ کی تعبیر، آپ کی تفسیر معیت دہریہ کو مستلزم، معیت دہریہ تسلسل مستحیل کو مستلزم، لہذا جو ہے وہ معیت دہریہ خود بطلان کو مستلزم ہونے کی وجہ سے باطل، جب یہ باطل تو مذہب بھی باطل۔ چلو بس